नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम व रीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका ख़ैर। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़िरीन व नाज़रीन, अल्लाह ताला का बेइंतहा फ़ज़्ल व करम है कि उसने हमें सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और हमें आपका उम्मती होने का फ़ख्र अता फरमाया। आज रमज़ान मुबारक की 14th नाइट है, 14वीं शब है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि उसने हमें 13 रोज़ों का आमिल बनाया, 13 रोज़े हमसे रखवा लिए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या बनी आदम, या हर्फ निदा है, या के माने ए, अंग्रेजी में ओ, बनी बनीना से बनी हो गया, मुजाफ होने की वजह से। बनून ये हालत रफ़ी में होता है और बनीन हालत नसबी में और जर्री में होता है। बनीना आदम मुजाफ और मुजाफ इलैह की तरकीब है, तरकीब इजाफी है। बनीना आदम, चूंकि मुजाफ है बनीना का लफ्ज़, लिहाजा नून एराबी गिर गया, बनीना बनी हो गया। और बनूना बनीन क्यों बना? इसलिए कि बनूना मुजाफ था। मुजाफ जब मुनादा होता है या के ज़रिए तो हालत रफ़ी से हालत नसबी में आ जाता है। ये रही नहवी बातें। या बनी आदम मानी है ए औलाद आदम, ए आदम के बेटो। अल्लाह तबारक व तआला तमाम इंसानों को आदम के बेटों का खिताब फरमा रहा है। तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस और मुबारक खून से उनकी तख्लीक़ अमल में आई है, लिहाजा तमाम इंसान आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, यानी उनसे उनकी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले। बेटे से मुराद यहाँ डायरेक्ट बेटा नहीं, पोता भी बेटा है, इनडायरेक्ट पड़पोता भी बेटा है, 10वां पोता भी बेटा है, 50वां पोता भी बेटा है, इनडायरेक्ट बिलवास्ता। तो हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हमारे मुक़द्दस और मुबारक और मुअज़्ज़म और मोहतरम बाप हैं, लेकिन बिलवास्ता, बिला वास्ता नहीं, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं। हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, बिला वास्ता नहीं, बिल वास्ता। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम व रीशा। अल्लाह ताला फरमाता है, आदम के बेटो, क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम व रीशा। यकीनन हमने तुम पर उतारा, यकीनन हमने तुम पर उतारा लिबास, ड्रेस, पोशाक, युवारी सौआतिकुम व रीशा, वो लिबास
یہ صلاحیت رکھتا ہے، یہ قابلیت رکھتا ہے کہ تمہاری شرمگاہوں کو، تمہاری وہ چیزیں، تمہارے جسم کی وہ چیزیں، تمہارے جسم کے وہ اعضاء جنہیں چھپانا چاہیے انہیں چھپائے۔ لباس ہم نے تم پر اتارا اس لیے تاکہ وہ لباس تمہارے جسم کے ایسے اعضاء، ایسے پارٹس جن کو فطرت کہتی ہے کہ چھپاؤ، انسانی فطرت جن کو چھپانے کا تقاضا کرتی ہے، ان اعضاء بدن کو چھپانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اے انسانوں تم پر لباس اتارا۔ تو لباس اللہ کی طرف سے آیا ہے، آسمانوں سے آیا ہے لباس۔ بہت سی چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں جن سے لباس بنتے ہیں، لیکن وہ آسمان سے آئے ہوئے پانی سے، زمین سے اگتی ہیں وہ چیزیں، لہٰذا لباس کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بنی آدم ہم نے لباس اتارا تاکہ وہ لباس تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے، ایسے اعضاء کو تمہارے چھپائے جنہیں چھپانا تمہاری طبیعت کا تقاضا ہے، تمہاری فطرت کا تقاضا ہے اور شریعت کا تقاضا ہے۔ وریشہ، اور لباس ہم نے اتارا اس لیے بھی کہ وہ لباس تمہارے لیے زینت کا سبب بنے۔ جب لباس پہن کے تم آؤ محفل میں تو نگاہیں تمہاری طرف اٹھنے لگیں اور سب لوگ تمہیں دیکھنے لگیں۔ تو لباس کے دو فائدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے اس آیہ کریمہ میں کہ لباس ہوتا ہے جسمانی اعضاء کو چھپانے کے لیے، عریانی کو چھپانے کے لیے، نیکڈنس کو چھپانے کے لیے، اور لباس ہوتا ہے زینت اختیار کرنے کے لیے۔ آدمی لباس پہنتا ہے زینت اختیار کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ جسم کا جو لباس ہے اس سے تو زینت ملتی ہے، اس سے بدن کی عریانی، ننگاپن، برہنگی چھپتی ہے۔ اور تقویٰ کا لباس ایمان، عمل صالح، تقویٰ، پرہیزگاری، یہ بھی ایک لباس ہے۔ یہ لباس جو ہے یہ روحانی لباس ہے، باطنی لباس ہے۔ ایمان، تقویٰ، اعمال صالحہ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ لباس بہت بہتر لباس ہے، جسمانی لباس سے بھی زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ ایمان، عمل صالح، نیک کام، گڈ ڈیڈس، اور تقویٰ، پرہیزگاری، پیٹی، یہ چیزیں جو ہیں یہ اس لباس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ کوئی آدمی لباس پہنا ہوا ہے لیکن کافر ہے، ایمان کی دولت سے محروم ہے، تو اس کا لباس پہننا کیا کام کا، کس کام کا؟ ایک مشرک ہے، بت پرست ہے، آئیڈل ورشپ میں لگا ہوا ہے، کفر و شرک کی اندھیریوں میں بھٹک رہا ہے، کافر ہے، مشرک ہے، غیر مسلم ہے، اور وہ بہترین لباس پہن لے، اپنے جسم کی عریانی کو چھپا لے، اپنے ننگے پن کو چھپا لے، تو اس کا ننگے پن کو چھپانا آخرت میں کوئی اس کے فائدے کا سبب نہیں بن سکتا، اللہ کے عذاب سے اسے بچا نہیں سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو لباس جو جسمانی لباس ہے، یہ لباس آپ کو فائدہ پہنچائے گا آخرت میں۔ تو لباس تقویٰ کی وجہ سے، لباس تقویٰ یعنی ایمان، اعمال صالحہ اور تقویٰ، اس سے یہ روحانی لباس ہے، اس روحانی لباس کی وجہ سے جسمانی لباس بھی دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کا باعث بنتا ہے، دنیا میں بھی فائدے پہنچتے ہیں انسان کو، آخرت میں بھی۔ تو تقویٰ کا لباس یہ جسمانی لباس سے افضل ہے، زیادہ اہم ہے، زیادہ قیمتی ہے۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکوں پر سے بھی، لڑکوں کے جسموں پر بھی لباس کم سے کم نظر آ رہا ہے پہلے کی بنسبت، ماضی کی بنسبت۔ جی
پینٹ کے لیے، پینٹلون کے لیے، پتلون کے لیے اگر 1.5 میٹر کپڑا یا 2 میٹر کپڑا خریدا جاتا تھا آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے، تو اب جو ہے نا 1 میٹر میں پتلون سی جا رہی ہے. ایسی پتلون ہے کہ پتلون پہننے کے بعد بھی آدمی برہنہ لگتا ہے، ننگا نظر آتا ہے. جن اعضاء کو چھپانا چاہیے ان اعضاء کی ساخت دکھائی دیتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس گناہ سے محفوظ رکھے کہ آدمی لباس تو پہنے لیکن لباس کے ذریعے اس نے جن اعضاء بدن کو، اپنے بدن کے اعضاء کو چھپایا ہے، ان اعضاء کو ایگزیبٹ کرے، لباس کے باوجود ننگا دکھائی دے. پینٹ پہنتا ہے آدمی، پینٹ کے اندر جن اعضاء کو وہ چھپاتا ہے ان اعضاء کو پینٹ پہننے کے باوجود بھی ویزیبل رکھتا ہے، ایگزیبٹ کرتا ہے. یعنی ان اعضاء کی ساخت، بناوٹ دکھائی دیتی ہے، پینٹ کے اوپر سے دکھائی دیتی ہے. اسی طرح کوئی پاجامہ پہنتا ہے لیکن پاجامے کے باوجود وہ ننگا دکھائی دیتا ہے، اس کے اعضاء، اس کے پوشیدہ اعضاء کی ساخت دکھائی دیتی ہے. ایسا لباس پہننا جائز نہیں، جائز نہیں. بہت سے شرفا کہلانے والے لوگ بھی ایسا لباس پہنتے ہیں جس میں پوشیدہ اعضاء کی نمائش ہوتی ہے. مردوں میں بھی یہ باتیں ہیں، عورتیں بھی ایسا لباس پہنتی ہیں کہ جس میں بہت سے پوشیدہ اعضاء، جن اعضاء کو چھپانا چاہیے عورت کو، ان اعضاء کی وہ نمائش کرتی ہے، عورت ایگزیبٹ کرتی ہے ان اعضاء کو. لباس کے باوجود عورت جو ہے ننگی رہتی ہے یا لباس ہی کم پہنتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے وہ اعضاء، اس کے وہ پارٹس آف دی باڈی جن کو چھپانا چاہیے وہ چھپتے نہیں. اتنا کم لباس پہنتی ہیں عورتیں. غیر مسلم خواتین ایسا کریں تو کوئی تعجب کی بات نہیں، لیکن آج مسلم خواتین ایسا کچھ کر رہی ہیں کہ ہمیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عورت جو ہے غیر مرد کے سامنے، نامحرم، غیر محرم مرد سے وہ اپنا پورا جسم چھپانے پر مکلف ہے. پورا جسم. عورت نامحرموں سے، جن سے وہ پردہ کرتی ہے، جن سے پردہ کرنا اس پر واجب ہے، ان سے پورا جسم اسے چھپانا چاہیے. جیسے بہنوی ہے، بہنوی سے مسلمان عورت کو چاہیے کہ پردہ کرے جس طرح اجنبی سے پردہ کرتی ہے، اسٹرینجر سے پردہ کرتی ہے، اس طرح بہنوی سے پردہ کرنا چاہیے. آج عورتیں کہاں بہنویوں سے پردہ کرتی ہیں؟ تنہائی میں بہنویوں کے ساتھ ہوتی ہیں، بہنویوں سے پردہ نہیں کرتی. اسی طرح جیٹوں سے پردہ کرنا چاہیے، دیوروں سے پردہ کرنا چاہیے، اپنے کزنس سے پردہ کرنا چاہیے، خالہ زادوں سے، چچا زادوں سے، ممیرے بھائیوں سے. لیکن عورتیں کہاں کرتی ہیں اور ان کے سامنے آتی ہیں، بے پردہ آتی ہیں. اس بے پردگی کا وبال انہیں بھگتنا پڑے گا خدا نخواستہ. اللہ کرے کہ انہیں توفیق ہو مسلم خواتین کو کہ اپنے بدن کو چھپائے رکھیں، پوشیدہ رکھیں نامحرم مردوں سے. عرض کر رہا تھا کہ بہت سی مسلم خواتین بے پردہ نامحرم مردوں کے سامنے آتی ہیں اور جو جن اعضاء کو چھپانا چاہیے نامحرم مردوں سے چھپاتی نہیں، بلکہ وہ اعضاء جنہیں چھپانا عورت پر محارم سے بھی لازم قرار دیا گیا ہے، جیسے پیٹ، جیسے پیٹھ، جیسے یہ کروٹ، یہ حصے عورت پر واجب ہے کہ ان حصوں کو اپنے باپ سے بھی چھپائے، اپنے سگے بھائی سے بھی چھپائے،
اپنے خسر سے بھی چھپائے، اپنے چچا اور ماموں سے بھی چھپائے، اپنے دادا اور نانا سے بھی چھپائے، اپنے بیٹے اور بھتیجے سے بھی چھپائے، بھانجے سے بھی چھپائے. لیکن آج کل کی میری مسلم بہنیں، میری بہنیں ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، میری ایمانی بہنیں ہیں، کیا کر رہی ہیں کہ نامحرم مردوں کے سامنے اپنے پیٹ کو ایگزیبٹ کرتی ہیں، ویزیبل کرتی ہیں، پیٹ کا کچھ حصہ دکھاتی ہیں، پیٹ کا بہت بڑا حصہ دکھاتی ہیں، پیٹ کا بالائی حصہ دکھاتی ہیں، نامحرموں کے سامنے کھلے گلے کے ساتھ آتی ہیں، گردن کو دکھاتی ہیں، تو یہ بازوؤں کو دکھاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صراط مستقیم پر گامزن ہوں، اسلام کے اصول پر گامزن ہوں. عورت جتنا زیادہ پردے میں رہے اتنی اچھی ہے، اتنی اچھی ہے. تو عرض کر رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب نساء کاسیات عاریات، رب نساء کاسیات عاریات، بہت سی عورتیں ایسی ہیں، بہت سی عورتیں ایسی ہوں گی جو کاسیات، کسا یکسو کے معنی لباس پہننا، کاسیات لباس پہنی ہوئی، کاسیات عاریات لباس پہننے کے بعد بھی ننگی ہوں گی. سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم رب نساء کاسیات عاریات، بہت سی عورتیں لباس میں ملبوس ہونے کے باوجود ننگی ہوں گی. آج ہم دیکھ رہے ہیں باوجود ہے کہ ڈریس اس نے پہنا ہوا ہے، خاتون مشرق نے، لیکن وہ پھر بھی عریاں ہے. جو اعضائے جسم چھپانے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض اور واجب قرار دیے، ان کو دکھا رہی ہے، پیٹ دکھا رہی ہے، نامحرموں کو دکھا رہی ہے. محارم سے بھی پیٹ کو چھپانا چاہیے، پیٹ کو دکھا رہی ہے، کروٹوں کو دکھا رہی ہے، پیٹ کے اوپر کے حصے کو، بڑے حصے کو دکھا رہی ہے، گردن کو دکھا رہی ہے. عورت کو چاہیے کہ غیر محرموں سے پورا بدن چھپائے. ہاں، چہرے کی یہ جو ٹکلی ہے اسے کھلا رکھنے کی اجازت ہے، بہتر یہ ہے کہ اسے بھی چھپائے رکھے. ہاں، بہت ہی ضرورت پڑے تو اسے دکھائے. عورت کو اتنا حصہ دکھانے کی اجازت ہے یہ چہرے کی. اور یہ دو ہاتھوں کی ہتھیلیاں، فقہاء نے بعض فقہاء نے صرف ہتھیلیوں کو دکھانے کی اجازت دی. یہ ہتھیلیوں کی پیٹھ جو ہے اسے چھپانے کی تاکید کی. بعض فقہاء تو دونوں کی اجازت دیتے ہیں کہ یہ اتنا حصہ یہ عورت دکھا سکتی ہے، کھلا رکھ سکتی ہے. اور پاؤں کے پنجے جو ہیں، دونوں پاؤں کے پنجے، ان کو دکھا سکتی ہے. باقی پورا جسم اسے چھپانا چاہیے. سر کے بال ستر میں داخل ہے. سر کے بالوں کو چھپانا، غیر محرم نامحرم مردوں سے سر کے بالوں کو چھپانا چاہیے عورت کو. ایک بال بھی، ایک لٹ بھی اس کی ظاہر نہ ہو. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھلے سر غیر محرموں کے ہجوم میں آتی ہے. ہے کون؟ اللہ اکبر. ہے کون؟ مسلم خاتون. ہے کون؟ شیخانی. ہے کون؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سیدانی. ہے کون؟ اللہ اکبر. خاتون محشر کا نام لینے والی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے فرائض منصبی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو صرف لباس پہننا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض نہیں کیا، مسلمان مردوں اور عورتوں پر فرض نہیں کیا. شریعت کا بتایا ہوا لباس پہننا فرض کیا ہے. تو ہم اپنی پسند سے لباس پہنتی ہیں. اور بہت سی خواتین، اسلامی خواتین، مسلمان عورتیں مردوں سے
مرد ٹیلروں کے پاس جاتی ہیں، مرد ٹیلروں کے پاس خود جاتی ہیں، شوہروں کو نہیں بھیجتی ہیں، خود جاتی ہیں اور جا کر جو ہے ان کو اپنے جسم کا میجرمنٹ دیتی ہیں۔ اب وہ ٹیلر جو ہوتا ہے وہ میجرمنٹ لیتا ہے، میں کیا کہوں کیسی بیہودگی ہے یہ، غیر عورت کا میجرمنٹ لے، اس کے جسم کو ناپے غیر مرد، تو اس میں بہت سی بدعنوانیوں کا احتمال ہے، بلکہ کیا میں کہوں بہت سی بدعنوانیاں ہوتی ہیں، ناجائز کام ہوتے ہیں۔ لہٰذا غیر مردوں سے کپڑے سلوانے کی کیا ضرورت ہے؟ اے مسلمان خاتون، اے سرکار سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی باندی کہلانے والی، کیا عورت ٹیلرز نہیں ہیں؟ کیا خواتین نہیں ہیں؟ لباس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کیسا لباس پہن رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ایسا لباس پہننا چاہیے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، کہ جس لباس کے ذریعے ہم اپنے اعضائے بدن کو چھپائیں۔ ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے نہ مردوں کو نہ عورتوں کو کہ لباس پہن کر بھی ہم عریان رہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرماتے ہیں رب نساء کاسیات عاریات، بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو لباس کے باوجود ننگی ہوں گی، برہنہ ہوں گی، عاریات ہوں گی۔ عاریات کہتے ہیں ننگی عورتیں، کاسیات کہتے ہیں کپڑے پہنے ہوئی، کپڑے پہننے کے بعد ننگی ہوں گی، کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ اور حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مائلات ممیلات، وہ غیر مردوں کی طرف مائل ہونے والی اور غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ اپنے جسم کے پوشیدہ اعضاء کو دکھانے والی، غیر مردوں کو، نامحرم مردوں کو۔ بعض ایسے اعضاء ہیں جن کو محارم سے چھپانا ہے، ان اعضاء کو غیر محرم مردوں کو دکھا رہی ہیں میری اسلامی بہنیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ ولا یجدن ریحھا، اور جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی۔ اور جنت کی خوشبو آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں، میں نے بارہا عرض کیا، جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے، کیا 500 میل نہیں، 500 سال کی مسافت سے آ جاتی ہے۔ 500 سال لگیں گے جنت تک پہنچنے، وہ آپ وہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ اب چلیں گے آپ تو جنت تک پہنچنے 500 سال لگیں گے آپ کو، تو اس مقام سے آپ کو جنت کی خوشبو آ جاتی ہے۔ 500 سال کی دوری پر آ جاتی ہے جنت کی خوشبو۔ تو یہ لباس پہن کر ننگی رہنے والی خواتین کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں پہنچے گی۔ تو میرے بھائیوں، اپنی خواتین، اپنی رشتہ دار خواتین کو یہ پیغام سناؤ میرا، کہ یہ پیغام میرا پیغام نہیں، اسلام کا پیغام ہے کہ وہ اپنے اعضاء کو چھپائیں محارم سے، البتہ یعنی ماں ہے بیٹے سے، عورت اپنے بیٹے سے، اپنے بھتیجے سے، اپنے بھانجے سے، اپنے ماموں سے، اپنے چچا سے، اپنے تایا سے، اپنے باپ سے، اپنے خسر سے، اپنے پوتے سے، نواسے سے، دادا سے اس طرح مل سکتی ہے کہ اس کے سر کے بال ان لوگوں کو دکھائی دے، دادا کو سر کے بال دکھائے، اس کی اجازت ہے، چہرہ دکھائے، اس کی اجازت ہے، کان نظر آ جائیں، اس کی اجازت ہے۔ نامحرموں کو کان بھی نہیں دکھانا چاہیے۔ تو
اگر گردن نظر آ جائے اس کی اجازت ہے. محارم باپ چچا ماموں تایا آپ سمجھ رہے ہیں, اور کچھ سینے کا حصہ نظر آ جائے اس کی اجازت ہے, آپ سمجھ رہے ہیں. لیکن پیٹ پیٹ کروٹیں یہ تو چچا کو بھی نہیں دکھا سکتے, باپ کو بھی نہیں دکھا سکتے. لیکن ہماری خواتین, میری اسلامی بہنیں, مائیں, میری بیٹیاں کیا کرتی ہیں کہ سب نہیں کچھ کرنے والیاں کرتی ہیں کہ غیر محارم کے سامنے اوریاں پیٹ کے ساتھ پہنچ جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بلکہ بعض اس سے بھی آگے بڑھ جاتی ہیں, ایسا لباس پہنتی ہیں. یہ وقت کا تقاضا ہے. آج اوریانی بہت عام ہے, اوریانی کو عیب ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اتارا ہے لباس. سب سے پہلے کیا بیان کیا؟ ہم نے لباس اتارا یواری سوآتکم, تاکہ وہ لباس تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے. کا مطلب یہ کہ جن اعضائے بدن کو چھپانا فرض قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, انہیں چھپائے. واجب قرار دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, ان جسمانی حصوں کو چھپائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق مرحمت فرمائے. ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت مانے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ, اے اولاد آدم تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے جیسا کہ تمہارے ماں باپ کو, یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا کو, علی نبینا و علیہم السلام, جیسا کہ اس نے نکالا تمہارے ماں باپ کو جنت سے. ینزع عنہما لباسہما, جنت سے نکالا تو کیا کیا؟ ان سے ان کا لباس چھیننے لگا, ان کا لباس اتروا لیا. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں سے جب شجرہ ممنوعہ کا پھل چکھنے کا کام ہوا تو اس وقت کیا ہوا؟ ان کے لباس اتر گئے. جس طرح میں نے کل عرض کیا تھا کہ ان کا لباس کیا تھا, یہ سب میں نے بتایا. ہمارے برکت اللہ صاحب نے بھی سنا, لیوریہما سوآتہما, تاکہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی پوشیدہ چیزیں دکھائے, شرم کی چیزیں دکھائے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ایک دوسرے کے سامنے کیا ہوئے؟ بے لباس ہوئے. یہ کس نے کیا بے لباس کس نے کیا؟ ینزع عنہما لباسہما, شیطان نے. بات سمجھ میں؟ اگرچہ کہ وہاں فرشتے تھے لیکن فرشتوں سے لباس, فرشتوں کے سامنے اپنا جسم چھپانا یہ فرض اور واجب نہیں ہے. اسی لیے کہا کہ لیوریہما سوآتہما, تاکہ وہ ایک دوسرے کو, ان دونوں میں سے ہر ایک کو دوسرے کی شرم کی چیزیں دکھائے. تو فرشتوں کے سامنے لباس پہننا یہ فرض قرار نہیں دیا گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عرض کر رہا تھا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. یہ بات میں بارہا عرض کر چکا ہوں, پھر آج آ گئی بات تو عرض کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان یراکم, تم کو دیکھتا ہے اے انسانوں. انہ یراکم, یقیناً شیطان تمہیں دیکھتا ہے. وقبیلہ, اور اس کی ذات کے لوگ, اس کی جنس کے لوگ, یعنی جنات. شیطان جنات سے تعلق رکھنے والا ہے. شیطان جن ہے, اچھی طرح یاد رکھیں. ہم کیا ہیں؟ انسان. سید برکت اللہ
صاحب کیا ہیں؟ انسان. میں کیا ہوں؟ انسان. ہمارے عبدالحسیب حسیبی شاہ صاحب عامری بنگلوری کیا ہیں؟ انسان ہیں. ہمارے پیر بھائی شیراز خان صاحب کیا ہیں؟ انسان ہیں. ہاں مبارک بھائی برکت اللہ شاہ عامری بنگلوری کیا ہیں؟ انسان ہیں. ہے نا؟ انسان ہیں. شیطان جو ہے وہ انسانوں کی قسم سے نہیں ہے، وہ جنات کی قسم سے ہے. حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کیا ہے؟ جنس کیا ہے؟ نوع کیا ہے؟ انسان. آپ سمجھ رہے ہیں؟ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں؟ انسان. حضرت آدم علیہ السلام کیا ہیں؟ انسان ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کیا ہیں؟ انسان ہیں. حضرت شیس علیہ السلام کیا ہیں؟ انسان ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہیں؟ مین کائنڈ ہیں، انسان ہیں. 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہے، ان میں مرسلین بھی تھے، رسول بھی تھے. یہ سب پروفٹس، یہ سب تودر گھڑ کیا تھے؟ انسان تھے، منیدن گھڑ تھے. ان میں کوئی فرشتہ نہیں تھا اور ان میں کوئی جن نہیں تھا. جتنے بھی پیغمبر آئے، پروفٹس آئے، وہ سب کے سب کیا تھے؟ انسان تھے. یہاں تک کہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم بھی کیا تھے؟ انسان تھے، بشر تھے، بشریت والے تھے. لیکن ہماری طرح بشر نہیں تھے. وہ ایسے بشر تھے، ایسے بشر ہیں کہ ان کے جیسا کوئی بشر نہیں تھا، ان کے جیسا کوئی بشر نہیں ہے، آئندہ بھی ان کے جیسا کوئی بشر نہیں ہوگا. وہ بے مثل بشر ہیں. اور آپ کے بعد تمام انبیاء بھی بے مثل بشر ہیں. ہر نبی اپنی ذات میں کیا ہے؟ بے مثل بشر ہے. اور حضور سب سے بڑھ کر بے مثل بشر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے اور انہیں ماننے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. شیطان اور اس کے قبیلے والے یعنی جنات، اس کی ذات والے یعنی جنات، شیطان جن، وہ شیطان دیکھتا ہے اور جنات دیکھتے ہیں. کسے دیکھتے ہیں؟ تم کو. اے انسانوں، شیطان اور جنات تمام تم کو دیکھتے ہیں وہاں سے، اس مقام سے، اس جگہ سے جہاں تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. جیسے آپ گھر میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، دروازے میں ایک آئینہ، اسے کیا کہیں، گلاس کہیں گے، کیا کہیں گے، نصب ہوتا ہے. اس میں گھر کے اندر والا آدمی، عورت یا مرد دیکھتا ہے باہر والے کو. اندر والا تو باہر والے کو دیکھتا ہے. کون آیا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں باہر برکت اللہ بھائی آئے ہیں، برکت اللہ صاحب آئے ہیں. اندر والے نے تو باہر والے کو دیکھ لیا، لیکن میں انہیں جہاں سے دیکھ رہا ہوں سید برکت اللہ صاحب کو، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں کیا؟ نہیں دیکھ رہے. باہر والا اندر والے کو نہیں دیکھ سکتا. اندر والا اس آئینے سے یا شیشے سے باہر والے کو دیکھ لیتا ہے، اس سوراخ سے باہر والے کو دیکھ لیتا ہے. یہ مثال میں نے پیش کی. اسی طرح شیطان جہاں وہ ہوتا ہے وہاں سے ہمیں دیکھ لیتا ہے، ہم انسانوں کو دیکھ لیتا ہے. شیطان کے قبیلے کے لوگ یعنی جنات، کہہ رہا تھا کہ جنات اور شیطان انسانوں کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے. جیسے باہر والا اندر والے کو نہیں دیکھ سکتا، اندر والا باہر والے کو دیکھ لیتا ہے دروازے کے سوراخ کے ذریعے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جنات کو اصلی حالت میں ہم نہیں دیکھ سکتے. شیطان کو بھی اس کی اصلی صورت میں، اصلی حالت میں ہم نہیں دیکھ سکتے. اور جنات اور شیاطین انسانوں کے رہنے کا جو عالم ہے اس عالم سے مختلف عالم میں کیا کرتے ہیں؟ رہتے ہیں. بس اتنا ہی کہوں گا میں، آئندہ آگے نہیں بڑھوں گا. آگے بڑھوں گا تو بڑی بحثیں ہیں، علمی بحثیں ہیں، وہ صوفیہ اور علماء کے درمیان اختلافی باتیں ہیں، لہذا میں وہاں نہیں جاتا. اچھا، تو عرض کر رہا تھا کہ
انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے شیطانوں کو اولیاء بنایا، دوست بنایا. کس کا؟ للذین لا یؤمنون. شیطان دوست ہیں، فرینڈس ہیں. کس کے؟ شیاطین فرینڈس ہیں. کس کے؟ کافروں کے. اور ہمارا دوست کون ہے؟ اللہ دوست ہے. اللہ ولی الذین آمنوا. دیکھیے کافر کو کیا عذاب دیا اللہ تعالیٰ نے، اسی دنیا میں کیا عذاب دیا. کافر کا دوست شیطان، کافر کے دوست شیاطین، کفار کے دوست شیاطین، اور ہمارا دوست رب کائنات، رب ابراہیم، رب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کا منظر اب سامنے آ رہا ہے. جنت اور دوزخ، جنت اور دوزخ. جنت اور دوزخ کے درمیان، جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہوگی. کیا ہوگی؟ دیوار ہوگی. ایک پردہ ہوگا، اسے دیوار کہیے یا پردہ کہیے، اور وہ پردہ و حجاب، اس پر کچھ لوگ ہوں گے. جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پردہ ہوگا، ایک حجاب ہوگا، ایک دیوار ہوگی بہت بلند ہوگی، اس پر کچھ لوگ ہوں گے. اس دیوار یا اس پردے کا نام کیا ہے؟ وہ پردہ ایسا پردہ نہیں ہوگا سخت، اسے دیوار بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس پردے پر، اس دیوار پر کچھ لوگ ہوں گے. بعضوں نے کہا کہ وہ حضرت عباس ہوں گے، حضرت حمزہ ہوں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے مقدس چچا حضرت عباس، حضرت حمزہ، حضرت جعفر، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ، یہ لوگ جو ہیں اس دیوار پر ہوں گے. بعض لوگوں کا یہ بیان ہے، بعض مفسرین نے یہ کہا ہے. اور وہ جو دیوار ہوگی، حجاب ہوگا، اس کا نام کیا ہے؟ اعراف. کیا نام ہے؟ اعراف. اس اعراف پر یہ حضرات ہوں گے، حضرت حمزہ، حضرت عباس، حضرت علی، حضرت جعفر، یہ حضرات ہوں گے. یہ بھی روایت ہے. بعض نے کہا، بعض مفسرین نے، کہ اعراف پر انبیاء کرام ہوں گے. اور مگر زیادہ راجح قول یہ ہے کہ وہ انبیاء نہیں ہوں گے اعراف پر، اور یہ حضرات، حضرت جعفر، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عباس، حضرت حمزہ بھی نہیں ہوں گے. وہ کون ہوں گے جو اعراف پر ہوں گے؟ وہ لوگ مسلمانوں میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر برابر ہوں گے. نیکیاں زیادہ ہوں گی جن کی، وہ تو جنت میں جائیں گے. جن کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اگر اللہ کرم نہ کرے، جہنم میں بھیجنا چاہے. جن کے گناہ اور نیکیاں برابر برابر ہوں، مثال کے طور پر 100 نیکیاں ہیں تو 100 گناہ ہیں، 1000 نیکیاں ہیں تو 1000 گناہ ہیں. دونوں برابر ہیں، دونوں کا پلڑا، دونوں پلڑے برابر برابر ہیں نیکیوں اور گناہ کے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اعراف پر ہوں گے. وَبَيْنَهُمَا حِجَابُ عَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ. وہ اعراف والے جو دیوار پر ہوں گے، وہ پیشانیوں سے سمجھ رہے ہوں گے کہ کون ہیں یہ لوگ. جنت میں اور دوزخ میں جو لوگ ہیں ان کو
پہچان رہے ہوں گے. ہاں ہاں ہاں. تو یہ اعراف پر ہوں گے. حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آ گیا. میرے والد ماجد شمس المفسرین فرید العصر حضرت علامہ الحاج سید شاہ محمد عمر عامر کلیمی حسنی الحسینی چشتی قادری قدس اللہ سرہ العزیز ہمیشہ یہ شعر پڑھتے تھے جب اس آیت کی تفسیر کرتے تھے. حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ گلستان ان کی مشہور زمانہ ادب عالیہ کی کتاب ہے. فارسی میں 4 کتابیں بہت بڑے درجے کی ہیں. ایک گلستان سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، اس سے پہلے فردوسی کی لکھی ہوئی شاہنامہ ایران، اور سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی گلستان سعدی، اور دیوان حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، اور مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ. یہ 4 کتابیں فارسی ادب عالیہ کی مایہ ناز کتابیں، مشہور کتابیں. ان 4 کتابوں میں مثنوی شریف سب سے زیادہ مشہور اور مقبول ہے. تو سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گلستان سعدی میں، حوران بہشتی را دوزخ بود آراف، حوران بہشتی را دوزخ بود آراف، از دوزخیاں پرس کے آراف بہشت است. جنت کی حوریں آراف پہ جو لوگ کھڑے ہوں گے، جو لوگ ہوں گے، ان کو دیکھ کے کہیں گے یہ تو جنتی لوگ ہیں، یہ دوزخی لوگ ہیں، یہ دوزخی. جنت میں رہنے والی حوریں کیا سمجھیں گی؟ آراف پہ جو لوگ ہوں گے ان کو دیکھ کر یہ دوزخ کے لوگ ہیں. یہ دوزخیوں سے اگر پوچھا جائے کہ یہ کون لوگ ہیں آراف پر جو ہیں، تو وہ کہیں گے یہ تو جنتی لوگ ہیں. یہ آراف جو ہے جنت کا ایک مقام ہے بھائی. جنتی ان کو کچھ سمجھ رہے ہیں، جنتی انہیں دوزخ سمجھ رہے ہیں، دوزخی انہیں جنت سمجھ رہے ہیں. تو اب یہ آراف پر جو لوگ کھڑے ہوں گے، آراف پر وہ کہیں گے اصحاب الجنہ کو پکاریں گے، جنت والوں کو پکاریں گے. آراف پر جو لوگ ہوں گے، وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، آراف پر جو لوگ ہوں گے. آپ کو تو میں نے بتا دیا کہ یہ لوگ کیسے ہوں گے. ان کی نیکیاں گناہ دونوں برابر ہیں. تو یہ جنتیوں کو پکاریں گے، نادوا اصحاب الجنہ ان سلام علیکم. نادو کا مفعول بھی ہے، ان سلام علیکم. کیا ندا کریں گے؟ کہ سلامتی ہو تم پر، سلام ہو، سلام. جنتیوں سے کہیں گے یہ آراف کے لوگ. لم يدخلوها وهم يطمعون، جنت میں وہ ابھی گئے نہیں ہیں، آراف پر ہیں، لیکن ان کو یہ ہوگا، ان کو طمع ہوگی، ان کی خواہش ہوگی کہ وہ جنت میں چلے جائیں، اللہ انہیں جنت میں بھیج دے. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جب ان کی آنکھیں پھریں گی، جب وہ ان کا رخ ہوگا جہنم کی طرف، اہل جہنم کی طرف، جب وہ دیکھیں گے جہنمیوں کو، جب دیکھیں گے قالوا، تو کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے پروردگار ان ظالموں میں ہمیں شامل نہ کر مولا. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، اور آراف پر جو لوگ ہوں گے وہ لوگ جہنمیوں کو دیکھ کے کہیں گے ما اغنى عنكم جمعكم. وہ آراف پر جو لوگ ہوں گے وہ جہنمیوں کو دیکھ کے پہچان لیں گے. ان میں جو گناہگار تھے ان کو یہ جانتے تھے دنیا کی لائف میں. تو آراف پر جو لوگ ہوں گے وہ جہنمیوں کو دیکھ کے کہیں گے رجالا يعرفونهم بسيماهم، ان کے چہروں سے پہچان لیں گے جہنمیوں میں کون لوگ ہیں. قالوا، وہ کہیں گے جہنمیوں سے ما اغنى عنكم جمعكم، آج کے دن اے جہنمی، اے لوگو تمہارا جتھا تمہیں کام نہیں آیا، تمہارے کام نہیں آیا. مطلب کیا؟ دنیا میں تو بہت سے لوگ تمہارے چاہنے والے تھے، تمہارا فرینڈ سرکل بہت تھا، سینکڑوں کی تعداد میں تمہارے چاہنے والے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں تمہاری جے جے کار کرنے والے موجود تھے. تو آج تمہاری وہ جماعت، تمہارا جتھا
تم کو مدد کرنے کے لیے آیا نہیں. آج کام نہیں آیا. وما کنتم تستکبرون، تم جو تکبر کرتے تھے تمہارا تکبر بھی کام نہیں آیا. تو معلوم یہ ہوا برے لوگ، خدا بیزار لوگ، خدا کے نافرمان لوگ اپنے دوستوں کے کام نہیں آئیں گے. غوث اعظم اپنے دوستوں کے کام آئیں گے، خواجہ اجمیری اپنے ماننے والوں کے کام آئیں گے، اچھے لوگ اچھوں کے کام آئیں گے، اپنے ماننے والوں کے کام آئیں گے. تو یہ آراف والوں کا واقعہ ہے. اس کے بعد ہوگا کیا؟ آرافیوں کا حشر، آراف پر جو ہوں گے ان کا حشر کیا ہوگا؟ وہ جہنمیوں سے کہہ رہے ہوں گے اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ. جہنمیوں سے کہیں گے یہ جنت میں جو لوگ ہیں، جنت میں جو لوگ ہیں، تم ان کے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو رحمت سے نوازے گا نہیں، اپنی رحمت سے مالا مال نہیں کرے گا. کیا ان لوگوں کو کہتے تھے؟ دیکھو جن کو تم کہتے تھے یہ اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا، دیکھو وہ لوگ جن کو تم کہتے تھے وہ جنت میں ہیں، مالا مال ہو رہے ہیں اللہ کی رحمتوں سے. جنتیوں کی تعریف کریں گے دوزخیوں کے سامنے. اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ. یہ اس کے بعد اللہ تبارک جنتیوں کی تعریف کرنے سے اللہ خوش ہو جائے گا. کیا کرے گا؟ ادخلوا الجنہ، یہ آراف پہ رہنے والے لوگ سب جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں جاؤ. لا خوف علیکم، آج کے دن تم کو کوئی خوف نہیں. ولا انتم تحزنون، تم غمزدہ نہیں ہوگے، جاؤ جنت میں رہ جاؤ ہمیشہ کے لیے. یہ اللہ کا کرم ہے، جسے چاہ اس کو نواز دیا. تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ آراف کسے کہتے ہیں. اب واقعہ آ گیا حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا. یہی وہ نبی ہیں، یہی وہ رسول ہیں جو سب سے پہلے کفار کی ہدایت کے لیے کفار کی طرف مبعوث ہوئے. آپ سے پہلے سب مسلمانوں کی ہدایت کے لیے جاتے تھے پیغمبر، مسلمانوں کے پاس. کافروں کی ہدایت کے لیے، کافروں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے جو پہنچے سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے رسول یہ کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام. ہم سب حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں. میں سید برکت اللہ بھائی اور جناب ہمارے مسجد عامر کلیمی گوردھلی بنگلور کے صدر صاحب کمال اللہ شاہ امیری صاحب، یہ سب کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں. آج روئے زمین پر جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں. جو بھی آدمی کہلاتا وہ نوحی بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یقیناً نوح کو بھیجا علیہ السلام اس کی قوم کی طرف. نوح علیہ السلام اپنی قوم میں تشریف لائے، آ کے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوائے تمہارا کوئی حقیقت میں خدا ہے نہیں، اللہ کے سوائے سچا معبود کوئی ہے نہیں. یہ جن مورتیوں کو تم پوج رہے ہو، غیر اللہ کو تم پوج رہے ہو، یہ معبود نہیں ہے. تم نے اپنے خیال میں سمجھ لیا یہ معبود ہیں. اگر میں کسی طوطے کو انسان سمجھ لوں تو کیا وہ طوطا انسان ہو جائے گا؟ اگر میں کسی خاتون کو مرد تصور کر لوں تو کیا وہ خاتون مرد ہو جائے گی؟ اگر میں بھینس کو شیر سمجھ لوں تو کیا بھینس شیر ہو جائے گی میرے سمجھنے کی وجہ سے؟ اگر میں غلاظت کو عطر تصور کر لوں، سمجھ لوں تو کیا غلاظت عطر ہو جائے گی میرے سمجھنے کی وجہ سے؟ نہیں.
بلا تشبیہ و تمثیل. اگر کوئی کسی مورتی کو خدا مان رہا ہے، معبود برحق مان رہا ہے، تو کیا اس کے ماننے کی وجہ سے وہ مورتی معبود برحق ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی. کسی انسان نے اگر جھوٹے خدا کو، بت کو، صنم کو، مورتی کو سچا خدا مان لیا تو کیا اس کے ماننے کی وجہ سے وہ جھوٹا خدا یعنی وہ بت، وہ مورتی خدائے برحق ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. خدا خدا ہے، بت بت ہے. خدا خدا ہے، صنم صنم ہے. الہ العالمین الہ العالمین ہے. حضرت نوح علیہ السلام کیا تبلیغ فرماتے ہیں، قربان جائیے ان کلمات کے. فرماتے ہیں یا قومی، ہے میری قوم، یا قومی میں کتنا پیار ہے، کتنی ہمدردی ہے، کتنا خلوص ہے. یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ نام کی جو ذات ہے، جس کا اس میں جلالہ، اس میں ذات اللہ ہے، وہ ذات خدا ہے، معبود برحق ہے. وہ اس کی عبادت کرو، اسے الہ مانو، اس کی پوجا کرو، اسے پوجو. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوائے تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، معبود برحق نہیں ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. تم اگر جھوٹے خداؤں کو سچا خدا مان رہے ہو اور مان رہے ہو تم، تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہیں آ دبوچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہیں گھیر لے گا. تم پر میں بڑے دن کے عذاب سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں بڑے دن کا عذاب تمہیں آنا گھیرے. اللہ کے عذاب سے ڈرو، بت پرستی چھوڑو، غیر خدا کو پوجنا چھوڑو، غیر خدا کی ورشپ سے توبہ کرو. ابھی توبہ کرو، جلد از جلد توبہ کرو. قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، جس قوم کی طرف حضرت نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، اس قوم نے کیا کہا؟ اس قوم نے نہیں، اس قوم کے سرداروں نے، پڑھنے گھڑ، اس قوم کے مالدار لوگ، دولت کا نشہ چڑھا ہوا تھا، دولت کا نشہ سوار تھا ان پر. مالدار لوگ، سردار قسم کے لوگ، مکھیا قسم کے لوگ، انہوں نے کیا کہا؟ انا لنراک فی ضلال مبین. اے نوح، ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، تم گمراہ ہو. استغفر اللہ استغفر اللہ. جو جانے ایمان بنا ہوا ہے، جو سر سے لے کر پاؤں تک ہدایت بنا ہوا ہے، جو پیغمبر ہے، جو نبی ہے، جو رسول ہے، صرف نبی نہیں، جو انسانیت کا باوا آدم ہے، آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام کے بعد یہ تمام انسانیت کے اصل ہیں. آج ہر انسان ان کا مظہر بنا ہوا ہے. ہر چہرہ کہہ رہا ہے کہ میں نوح علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتا ہوں، میں نوح علیہ السلام کی سنتان سے تعلق رکھتا ہوں. تو یہ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سچے خدا کو مانو، جھوٹے خدا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو حقیقی معنوں میں خدا ہے، وہ اس خدا کو مانو. تو کیا کہہ رہی ہے قوم؟ قوم کے سردار، عام لوگ نہیں. انا لنراک فی ضلال مبین، یقیناً ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا ہدایت یافتہ گمراہوں کو گمراہ سمجھتے ہیں، اور جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو گمراہ سمجھتے ہیں. مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ کافر کا ایمان کفر ہے، اور کافر کا یہ ایمان ہے کہ مسلمان کا جو ایمان ہے، جو فیت ہے، جو عقیدہ ہے، وہ کفر ہے. کافر مسلمان کو کافر سمجھتا ہے اور مسلمان کافر کو کافر سمجھتا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام سے بڑھ کر اس زمانے میں کون ہدایت یافتہ تھا؟ ان کو کہہ رہی ہے ان کی قوم کے سردار کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. چھپی گمراہی نہیں، کھلی گمراہی، کھلے طور پر تم گمراہ ہو. اللہ اکبر. حضرت نوح علیہ السلام نے سن کر کیا کہا؟ قال یا قومی لیس بی ضلالہ. اے میری قوم، حقیقت یہ ہے، سچ یہ ہے کہ میرے ساتھ گمراہی نہیں، میرے ساتھ گمراہی نہیں. کیوں؟
میرے اندر محمد الرسول اللہ کا نور ہے، سراپا ہدایت جو ہے رسول عربی رسول ہاشمی اس کا نور مجھ میں ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں نوح علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا، آئے ہائے ہائے، اس نور کی وجہ ہی سے کشتی نوح طوفان کی زد سے بچ گئی، طوفان میں ڈوبنے سے بچ گئی اور کوہ جودی پر سلامتی کے ساتھ پہنچ گئی۔ اگر نام محمد را نیاور دے شفیع آدم نادم یافتے توبہ ننوح از غرق نجینا۔ اگر حضور کا نام نہ لیا ہوتا حضرت آدم علیہ السلام نے، حضور کے نام اقدس کو شفیع نہ بنایا ہوتا حضرت آدم علیہ السلام نے، حضور کی ذات اقدس کو نہیں، حضور کے نام اقدس کو سفارشی ریکمنڈ کرنے والا شفیع نہ بنایا ہوتا حضرت آدم علیہ السلام نے، تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول نہ ہوتی اور حضرت نوح علیہ السلام غرق ہونے سے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی غرق ہونے سے نہ بچتی۔ تو جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کوہ جودی پر لگایا وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں محمد الرسول اللہ بھی تھے، اس کشتی میں نوح علیہ السلام تھے اور نوح علیہ السلام کے مقدس ماتھے میں نور مصطفیٰ جگمگا رہا تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آ گیا، آج میں آپ سے شیئر کروں گا ضرور اس شعر کو آپ سب حضرات سے شیئر کروں گا۔ جناب وراثت اللہ شاہ صاحب عامری بھی سن رہے ہوں گے غالباً، تو ضرور سن رہے ہوں گے، ان کی خدمت میں یہ شعر عرض ہے۔ حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، گلستان سعدی میں ہے۔ میرے سرکار میرے والد گرامی علیہ الرحمہ یہ شعر ہمیشہ گنگناتے تھے، جب نوح علیہ السلام کا ذکر آ جاتا تو یہ شعر گنگناتے کہ چغم دیوار امت راک دارد چوں تو پشتی بان، چغم دیوار امت راک دارد چوں تو پشتی بان، چغم دیوار امت راک دارد چوں تو پشتی بان، چغم دیوار امت راک دارد چوں تو پشتی بان، چه باک از موج بحران را کہ باشد نوح کشتی بان، چه باک از موج بحران را کہ باشد نوح کشتی بان، چه غم دیوار امت را کہ دارد نوح، چه غم دیوار امت را کہ دارد چون تو پشتی بان، چه باک از موج بحران را کہ دارد نوح کشتی بان، کہ باشد نوح کشتی بان۔ امت کی دیوار کو گرنے کا خوف کیسے ہو سکتا ہے؟ مصطفیٰ اس دیوار کو تھامنے والے آپ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دیوار جب پرانی ہو جاتی ہے گرنے لگتی ہے تو یہ دیوار بنانے والے ہمارے شیراز خان صاحب عامری سن رہے ہیں تو وہ میری داد دیں گے اور تصدیق کریں گے، جب کوئی پرانی دیوار گرنے لگتی ہے تو لوہے کی راڈز اور گرڈرز دے کر اس دیوار کو کھڑا دیتے ہیں۔ مدراس میں ایک زمانے تک پیٹولوس روڈ پر جو ہے نا یہ دیوار تھی، اب ختم ہو گئی، تو ہم دیکھتے جاتے تھے، آتے جاتے دیکھتے تھے اس دیوار کو۔ تو اس کو کہتے ہیں پشتی باں۔ دیوار کو، گرنے والی دیوار کو کھڑا کرنے کے لیے یہ انجینئرز کیا کرتے ہیں، کوئی گرڈر یہ لوہے کا ستون اس کے لگا دیتے ہیں۔ حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چغم دیوار امت را، یا مصطفیٰ آپ کی امت کی دیوار کو، یعنی آپ کی امت کو گرنے کا کیا خوف، کیونکہ آپ پشتی بان بن کر جو ہے دیوار امت سے لگے ہوئے ہیں۔ چھ باک از موج بحران را، اس شخص کو طوفان کے تھپیڑوں سے، طغیانی سے، طوفان کی موجوں سے کیا ڈر، اس قوم کو طوفان کی موجوں سے کیا ڈر، جو اس کشتی میں سوار ہے جس کشتی باں نوح علیہ السلام ہے۔
تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا قومی لیس بی ضلالہ، میرے ساتھ گمراہی نہیں، میرے ساتھ مصطفیٰ ہیں، سراپا ہدایت جو ہیں، ہدایت کی اصل جو ہیں. انسانوں کو جو ہدایت ملی، جو ہدایت مخلوق ہے اللہ کی، وہ ہدایت بھی حضور کے نور سے بنی ہے. تو میرے ساتھ گمراہی نہیں، میرے ساتھ ہدایت ہے، میرے ساتھ مصطفیٰ کا نور ہے، مصطفیٰ ہے میرے ساتھ. وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے لوگو، اے میری قوم کے لوگو، میں اللہ کی طرف سے، جو رب العالمین ہے، عالمین کا پالنے والا ہے، اس کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں. میں اس کا رسول ہوں، میں گمراہی نہیں عام کر سکتا. ابلغکم رسالات ربی، ہے کیا جملہ ہے، ابلغکم رسالات ربی، اے قوم، اے میری قوم، میں تم تک پہنچانے آیا ہوں، میرے رب کے پیغامات پہنچانے کے لیے آیا ہوں، میرے رب کے میسیجز جو ہیں کنوے کرنے کے لیے آیا ہوں. آیا وانصح لکم، اور میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، دنیا میں بھی تم اچھے رہو، آخرت میں بھی تم اچھے رہو، خوش عیش رہو، یہ میں چاہتا ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں. کیا اچھے الفاظ ہیں، کیا پیارے الفاظ. وانصح لکم وعالم من اللہ ما لا تعلمون، اے میری قوم، مجھے اللہ نے وہ باتیں بتائی ہیں مستقبل میں ہونے والی جو تم نہیں جانتے. اللہ نے مجھے وہ علم دیا ہے جو تم نہیں جانتے، لہٰذا میری باتوں کو مانو، میری نصیحت پر عمل کرو. اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تمہیں یہ بات تعجب خیز لگی؟ کیا اس بات کا تمہیں تعجب ہے، اس بات پر تمہیں تعجب ہے کہ جو تمہاری ہی قوم سے تعلق رکھتا ہے، تمہاری ہی برادری سے تعلق رکھتا ہے، اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت نازل فرمائی، وحی نازل فرمائی، ہدایت نازل فرمائی، اور اسے رسول بنا دیا. میں بھی تمہاری قوم کا ہی ایک فرد ہوں، تم میرے ہم قوم ہو، میری برادری کے لوگ ہو. تو تم کو عجیب لگتا ہے کیا یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہی درمیان جو ایک شخص رہتا ہے، اور اس شخص پر اللہ نے ہدایت نازل فرمائی، اسے وحی کا مہبت بنایا، اس پر وحی نازل کی، اسے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، اس بات کا تمہیں تعجب ہے؟ علی رجل منکم لینذرکم، اور اللہ نے اسے نبی بنایا، رسول بنایا، اپنے پیغامات اس کی طرف بھیجے، اس لیے کہ وہ تمہیں ڈرائے اللہ کے خیر و غضب سے، اللہ کے عذاب سے. وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم اللہ کے عذاب سے، اس کے قہر سے، اس کے انتقام سے ڈر کر متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. اور پرہیزگار بننے کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں دنیا میں بھی تم پر بارش کی طرح برسیں، آخرت میں بھی برسیں. فَكَذَّبُوهُ، تو متقی بن جاؤ گے تو اللہ کی رحمت ہوگی. تو معلوم یہ ہوا اللہ کی رحمتوں کا مستحق بننا ہے تو متقی بننا ہے. اللہ کی رحمت وہی ہے حقیقت میں، صحیح معنوں میں، جو تقوی کے بعد ملتی ہے، جو متقی کو ملتی ہے. ایک آدمی شراب پیتا ہے، شراب بیچتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، لوگوں کی امانتوں میں خیانت کرتا ہے، اور بڑوں کی گستاخی کرتا ہے، اللہ والوں کی گستاخی کرتا ہے، اولیاء اللہ کی محبت سے لوگوں کو روکتا ہے، اولیاء اللہ کی بارگاہوں سے حاضری سے روکتا ہے، پیروں، فقیروں، اللہ والوں کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اہل سنت و جماعت کا مذاق اڑاتا ہے، اہل سنت و جماعت کے معمولات کا مذاق اڑاتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، خلاف شرع زندگی ہے اس کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے گھر خاص دیا ہے، 2-3 گھر کا مالک ہے، 2-3 گھروں کا مالک ہے، جائیدادوں کا مالک ہے، اور کیا ہے، بڑا وسیع کاروبار ہے اس کا. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہے. نہیں، اللہ کی رحمت تقوی شعاروں کے ساتھ ہوتی ہے. یہ جو رحمت نظر آ رہی ہے بظاہر رحمت ہے، یہ بظاہر رحمت ہے، دیکھنے میں رحمت ہے. اللہ کی نافرمانی کرنے والا اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، مسلسل کر رہا ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مسلسل صحت دے رکھی ہے، مسلسل وہ صحت میں ہے، عافیت میں ہے، نیک لوگ اس کی جی حضوری کر رہے ہیں، اور جہاں جاتا ہے اس کا استقبال ہوتا ہے، اسے پروٹوکول ملتا ہے. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ رحمت میں ہے، یہ رحمت نہیں ہے، بظاہر رحمت ہے، حقیقت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے.
فکذبوہ، نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جھوٹا بتایا، تم سچے نبی نہیں ہو، استغفر اللہ، تم سچے رسول نہیں ہو، ہم تمہیں نبی ماننے کے لیے تیار نہیں، رسول ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فکذبوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فانجیناہ، ہم نے نوح کو بچا لیا اپنے عذاب سے، طوفان کے پانی سے بچا لیا۔ والذین معہ، اور جو لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے، جو لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھی تھے، ساتھ ہو گئے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ نہیں فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وہ نہیں کہا۔ والذین معہ، جو لوگ نوح کے ساتھ ہو گئے، نوح کے ساتھ ہو گئے، تو مطلب کیا نکلا؟ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ایمان پر بھی وہ قائم رہے، ایمان والے بھی بنے، اور ایمان پر قائم بھی رہے، اعمال صالحہ بھی کرنے والے بنے۔ تو اللہ والوں کے ساتھ رہنا جو ہے اس جہاں میں بھی ہر بلا سے بچاتا ہے، اس جہاں میں بھی ہر آفت سے بچاتا ہے۔ والذین معہ فی الفلک، کشتی میں جو سوار تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ، وہ کون تھے؟ سب کے سب مسلمان، کوئی کافر نہیں تھا۔ معہ فی الفلک واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے ڈبو دیا ان لوگوں کو جن لوگوں نے ہماری آیات، ہماری نشانیوں کا انکار کیا، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا۔ انہم کانوا قوما عمین، نوح علیہ السلام کو جن لوگوں نے جھوٹا نبی کہا، جھوٹا بتایا، ان کا حشر کیا ہوا؟ وہ سب پانی میں، طوفان کے پانی میں ڈوب گئے۔ آپ نے سنا کشتی نوح کا واقعہ، ڈوب گئے۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ بچ گئے اور کوہ جودی پر آ رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جو ڈوب گئے، طوفان کی نظر ہو گئے، وہ لوگ کون تھے؟ کانوا قوما عمین، وہ اندھی قوم تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، رسول کو آنکھوں سے دیکھا، سر کی آنکھوں سے دیکھا، دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ إِنَّهُ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، جو نوح علیہ السلام کو دیکھ لیتا ہے، ان کو پیغمبر سمجھ کر، ان کو برحق رسول اور نبی سمجھ کر، وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا نہیں ہوتا۔ ارے وہ آنکھیں جو مصطفیٰ کو ہر جلوے میں دیکھ لیتی ہیں، وہ آنکھیں کیسے اللہ کے عذاب میں آئیں گی؟ جس کی آنکھ کھلتی ہے تو جلوہ مصطفیٰ پر ٹکتی ہے۔ اللہ والے کیا ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے دیدار مصطفیٰ کرتے رہتے ہیں۔ غوث اعظم ہمیشہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، ہر مظہر میں مصطفیٰ کا جلوہ دیکھتے ہیں، مظاہر کائنات میں مصطفیٰ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو وہ کیسے ڈوب سکتے ہیں؟ ان کا بیڑا کیسے غرق ہو سکتا ہے؟ جو مصطفیٰ کو نہ دیکھے وہ ڈوبے، وہ برباد ہو، وہ لٹے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف مبعوث کیا، قوم عاد کی طرف مبعوث فرمایا حضرت ہود علیہ السلام کو۔ حضرت ہود علیہ السلام کا زمانہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے وہ عاد کہلاتی، وہ قوم عاد، عین الف دال، عاد کہلاتی، قوم عاد۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف مبعوث ہوئے۔ قوم عاد میں آ کر انہوں نے فرمایا، قوم عاد کے پاس آ کر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کر، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے غیر کی عبادت نہ کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوائے تمہارا کوئی الہ نہیں، معبود نہیں، مستحق عبادت کوئی نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟
قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة. قال الملأ الذين كفروا من قومه، قوم حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے کافروں نے کہا، ان کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے کہا، کیا کہا؟ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ. اللہ اکبر، اے ہود ہم تو تمہیں بے وقوف دیکھتے ہیں، تم بے وقوف ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم اے ہود تمہیں جھوٹوں میں سمجھتے ہیں، تم جھوٹے ہو. تمہیں جو کہہ رہے ہو میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کے پیغامات لے کے آیا ہوں تمہارے پاس، یہ سب جھوٹ باتیں ہیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ. حضرت ہود علیہ السلام نے کیا جواب دیا قوم کا؟ قال یا قوم لیس بی سفاہہ، اے میری قوم مجھے بے وقوفی نے چھوا بھی نہیں. میں اور بے وقوفی؟ اللہ کا ہر نبی تمام انسانوں سے بڑھ کر، جو نبی نہیں ہوتے ان انسانوں سے بڑھ کر عقل مند ہوتا ہے، بہت بڑا عقل مند ہوتا ہے، بہت بڑا عقل مند ہوتا ہے. تو حضرت ہود علیہ السلام یہ پیغمبر ہیں، فرما رہے ہیں کہ اے میری قوم مجھے بے وقوفی کہاں آئی، میں بے وقوفی نہیں کر سکتا، مجھ میں بے وقوفی نہیں ہے. وَلَكِنِّي رَسُولٌ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں پروفٹ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، رسول بنایا. میں رب العالمین، تمام عالموں کو پالنے والا جو ہے، ہول یونیورس کو جو پالنے والا ہے، جو لارڈ ہے ان کا، اس نے مجھے رسول بنایا ہے. تو سمجھو میرا کیا مقام ہے، سمجھو. تم مجھے بے وقوف سمجھ رہے ہو، میں رسول رب العالمین ہوں. ابلغکم رسالات ربی، میں بھیجا گیا ہوں تمہارے درمیان، میں تمہارے پاس آیا ہوں اپنے رب کے پیغامات تم کو پہنچانے کے لیے. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ویل وشر ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں. اس جہاں میں بھی تم اچھے رہو، اس جہاں میں بھی تم اچھے رہو، یہ میں چاہتا ہوں. امین، امانت دار ہوں، جو رب نے کہا ہے وہی کہوں گا، اپنی طرف سے کوئی ملاؤں گا نہیں کوئی بات. آئے ہائے ہائے. اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تمہیں اس بات کا تعجب ہے، حیرت ہے اس بات پر کہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی، وحی آئی، پیغام حق آیا، علی رجل منکم، تمہاری ہی برادری سے تعلق رکھنے والا، تمہاری ہی قوم سے تعلق رکھنے والے ایک شخص پر، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائے. واذکروا، اور تم یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، اللہ نے نعمت جو تمہیں عطا فرمائی اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہاری قوم کو بادشاہوں سے نوازا، بادشاہت سے نوازا، تم میں بادشاہ پیدا کیے، سلطنت دی تم کو. یہاں دیکھیے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں جو الفاظ استعمال فرما رہا ہے، لینذرکم، ہر نبی آ کے بولتا ہے کہ میں، ہر نبی آ کے کہتا ہے کہ میں اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں، ڈرانے کے لیے آیا ہوں. تو اللہ سے ڈرانا پیغمبروں کا کام ہے، اور اللہ سے ڈرانا پیغمبروں کے ماننے والوں کا کام ہے. اللہ سے ڈرنا پیغمبروں کا کام ہے، اللہ سے ڈرنا پیغمبروں کے ماننے والوں کا کام ہے. رب کی ذات و صفات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس سے ڈریں. یہ سوکال پیر، یہ نام نہاد ملا، یہ نام نہاد رہبران قوم، یہ نام نہاد فقیر، یہ نام نہاد درویش، یہ نام نہاد جو ہے نا بابے، یہ جو ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے خوف کی بات ہی نہیں کرتے، اللہ سے ڈرانے کی بات ہی نہیں کرتے. اگر مسلمان اللہ سے نہیں ڈرے گا تو ہوگا کہ آخر میں چل کے کافر ہو جائے گا. اگر ہر مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے لیکن ڈرنے میں کمال پیدا کرنا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ڈرنے کا کمال اللہ سے جس طرح ڈرنا چاہیے اس طرح کوئی ڈرے تو اسے کہیں گے اللہ کے خوف کا کمال. اور اللہ کے خوف کا کمال جسے مل جاتا ہے وہ کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کر سکتا.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں آج یہاں تک ہی آپ کی خدمت کر سکتا ہوں، کیونکہ وقت کی تنگی کا تقاضا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد کی گفتگو کل جاری رہے گی. میں دعا کرتا ہوں کہ اے مولا، ہم نے جو کچھ سنا ہے اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے ایک بہت ہی چاہنے والے میرے دوست کبیر صاحب، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے. ان کا کسی قلبی عارضے کی وجہ سے دل کے بیمار ہیں. اے اللہ انہیں شفائے کلی عطا فرما، کبیر کو شفائے کلی عطا فرما. اے اللہ ڈاکٹر سجاد ظہیر صاحب رحیمی شاہ عامری، ڈاکٹر سجاد ظہیر صاحب رحیمی شاہ عامری بنگلوری کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. انہیں غیبی قوت عطا فرما، غیبی طاقت عطا فرما، ان کی عمر دراز فرما. اے اللہ سید طلحہ کو شفائے کلی عطا فرما، طلحہ کو شفائے کلی عطا فرما، طلحہ کو شفائے کلی عطا فرما. اس کی عمر دراز فرما، اس کے والدین کا سایہ اس کے سر پر قائم و دائم رکھ. میرے پیر بھائی پروفیسر انجینئر ڈاکٹر سید انوار الدین صاحب کو شفائے کلی عطا فرما. سید انوار الدین شاہ عامری صاحب مدراس والے، ان کو شفائے کلی عطا فرما. اور محمد امیر جان مختار اللہ شاہ عامری صاحب جو بحرین کے رہنے والے، ان پر کرم فرما. وراثت اللہ شاہ صاحب عامری چشتی قادری سجادہ نشین سلسلہ جمالیہ عامریہ بنگلور کے رہنے والے جو ہیں، ان کی بہن کو شفائے کلی عطا فرما، ان کی بڑی بہن کو شفائے کلی عطا فرما. اے اللہ محمد شفیع نگاہی شاہ عامری چشتی قادری بنگلوری اور بصیری شاہ عامری مدراسی، مولانا مولوی حافظ محمد محی الدین صاحب محی شاہ عامری، اقبال اللہ شاہ عامری، یہ سب مدراس کے رہنے والے، ان سب پر کرم فرما، رحم فرما. ہمارے صدر صاحب جن کو سب لوگ چھوٹے صاحب پکارتے ہیں، ان کا نام ہے عبد القادر کمال اللہ شاہ عامری چشتی قادری، صدر مسجد عامر کلیمی گڑدھلی بنگلور. اے اللہ ان کی عمر دراز فرما، ان کی عمر دراز فرما، ان صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما. اور ہمارے برکت اللہ شاہ صاحب کو صحت دے، عافیت عطا فرما. سید برکت اللہ شاہ عامری مدراسی کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما. ان سے دین کے کام ہو رہے ہیں مولا، ان سے اور دین کے کام لیتا جا مولا. سید انصر احمد شہیدی شاہ عامری بنگلوری کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما. ہمارے مبارک بھائی برکت اللہ شاہ عامری بنگلوری کو بھی صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما. ان سب پر کرم فرما. عبد الحسیب حسیبی شاہ عامری، عبد الحسیب حسیبی شاہ عامری بنگلوری جو ہیں، ان کی والدہ میں نے یاد کیا تھا ان کی والدہ کو. اے اللہ ان کی والدہ کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما. ان پر کرم فرما، رحم فرما. عبد الباسط کولار کے عبد الباسط صاحب پر کرم فرما، رحم فرما. وہ عامری ہیں، ان پر رحم فرما. زندہ شاہ مدار عارف فیضی مدراسی پر کرم فرما، رحم فرما. تمیم انصاری عامری مدراسی پر کرم فرما، رحم فرما. یہ سب مجھے سن رہے ہیں، ان پر دین و دنیا میں انہیں کامیاب کر مولا. میرے منہ بولے بیٹے سید اختر حسین مالک AKS کباب سینٹر کے والد گرامی محمد علی صاحب کو صحت دے، عافیت عطا فرما، ان کی عمر دراز فرما. فیض محمد عامری جمالیہ مدراس کی والدہ دبئی میں ہیں. اے اللہ ان پر کرم فرما، رحم فرما، انہیں صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما. ان کی تمام جائز تمنائیں برلا. اے اللہ ہماری یہ دعائیں قبول فرما. ہم سب کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما. تمام اس گھر کے تمام رہنے والے، میں، میرے سب بھائی اور میری اس گھر کے رہنے والے سب، میرے بھتیجے بھانجے، میرے بھائی اور اس گھر کے سب بچے بچیوں پر کرم فرما، رحم فرما. اور ہم روزے ہمارے قبول فرما، ہماری عبادتیں قبول فرما. اور سلسلہ عامریہ کے ہر فرد کو دین و دنیا میں کامیاب و کامران فرما. بجاہ سیدنا و مولانا غوث الثقلین الغوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.